केस को कहता हूं वो इससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि 6 जजेस का जो केस है, जो उनका लेटर है, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान का सू मोटो नोटिस चल रहा है, हियरिंग चल रही है। अगर इमरान खान साहब वो मजबूत स्टैंड ना लेते पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की सलामती को बचाने के लिए, हो सकता है कि इस लेवल का थ्रेट ना आता हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान को। तो इमरान खान साहब का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है, भुट्टो साहब के केस के बाद। लेकिन ये केस भी बहुत अहम है, क्योंकि इस केस ने फैसला करना है कि हमने जिना के पाकिस्तान में आइंदा रहना है या हमने एक जंगल में रहना है, एक ऐसे जंगल में जहां बस एक बादशाह होगा और जो मर्जी हो वो करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। या फिर हम उस आदमी के पाकिस्तान में रहें जिसने इस कलम की ताकत से पाकिस्तान बनाया था। मेरा इशारा बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ है, जो खुद एक बैरिस्टर, खुद एक वकील थे, खुद एक कानूनदान थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। मेरे दोस्तों, 6 जजेस का ये लेटर, ये हमारे माशरे का, हमारे मुल्क के निज़ाम के चलने का और हमारी इखलाकी और हमारी माशरती पस्तियों की दास्तान है और एक पोस्टमार्टम है कि वो मुल्क जो बना आइन की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए, और वो उम्मत, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपकी तवज्जो मेरे साथ है, वो उम्मत जिसके दामन में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो अजीम फेल है कि जब वो काजी क़ुज़ात की अदालत में पेश हुए और खड़े हुए, इतनी अजीम हस्तियां जिन्होंने इज्जत का मयार दिया और बताया कि आपने चाहे जितना भी इख्तलाफ हो, एक जज का, एक काजी का कितना एहतराम है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ देना था, उनके साथ क्या हुआ? वो मजबूर हुए कि अपनी घर की बात अवाम की अदालत में लेके आए। असल में तो ये जो 6 जजेस का लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, असल में तो ये अवाम की अदालत में आया है, क्योंकि अगर अंदरूनी तौर पे ये हल होता तो हो जाता। अवाम की अदालत में जब आया तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सू मोटो नोटिस लिया तो पूरी कौम के कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है। जहां हम इंसाफ लेने जाते हैं तो इंसाफ देने वालों की हालत है कि आज उनको इंसाफ चाहिए। पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और हम सब बतौर सियासी कारकुन और वकील, हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती पे यकीन रखता है, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट को और उसके मोहतरम जज साहिबान को और चीफ जस्टिस साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप मजबूत फैसला कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मुल्क, रियासत, पहले इस बात की इस्लाह हो जाए, रियासत को इदारा नहीं, हम सब रियासत हैं। कोई इदारा ये क्लेम ना करे कि वो रियासत है, हम सब रियासत हैं। और रियासत की बुनियादी इकाइयां हैं, जुडिशरी है, पार्लिमान है और इंतज़ामिया है, हुकूमत है, जिसके सिविल आर्म्स भी हैं, जिसमें कानून की वजारत है, जिसमें दिफा की वजारत है, जिसमें खारजा की वजारत है, जिसमें ज़राअत की वजारत है, जिसमें साइंस की वजारत है और जिसमें बहुत सी वजारतें हैं। दिफा की वजारत के नीचे आपके कुछ ज़ैली इदारे आते हैं, जिसमें पाक फ़ौज है, जिसमें इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, जिसमें MI है और बहुत से इदारे और भी होंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए अहम है। कोई पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं सकता कि जुडिशरी ना रहे और पाकिस्तान चले। उसी तरह कोई महब वतन पाकिस्तानी ये भी नहीं सोच सकता कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ना रहे और पाकिस्तान चलता रहे, या पाक फौज ना रहे और पाकिस्तान चलता रहे। ये सब पाकिस्तान की लाज़िम व मलज़ूम है। बाहर से एग्रेशन होगी तो फौज खड़ी होगी, पीछे कौम खड़ी है। अंदर का दुश्मन
سازشیں بنے گا, دہشت گردی کرے گا خدا نخواستہ, بین الاقوامی سطح پہ ہمارے خلاف ہمارے اندر کے لوگوں کو خدا نخواستہ یوز کرے گا, جو سازشیں کرے گا اس کے خلاف آئی ایس آئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی, قوم ساتھ کھڑی ہے. اسی طرح اگر عدلیہ نہ رہے تو قوم کہاں جائے؟ قوم کو اگر انصاف نہیں ملے گا پھر اینارکی ہوگی, اور خدا نخواستہ اگر پارلیمان اور انتظامیہ اپنا کردار ادا نہ کرے, یہ ایسے ہی ہے کہ باڈی ہو لیکن اس کا سر نہ ہو. تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح بدن کے لیے سارے اعضاء ضروری ہیں, آنکھ ضروری ہے, کان ضروری ہے, دماغ ضروری ہے, اسی طرح جس طرح ایک گاڑی کے انجن کے لیے سب کل پرزے ضروری ہیں, لیکن جب ایک پرزہ کام خراب کر دے کسی دوسرے پرزے کا کام کوئی پرزہ نہیں کر سکتا. آنکھ کان کا کام نہیں کر سکتا اور ہاتھ ٹانگوں کی ڈیوٹی نہیں دے سکتی. اسی طرح جب ایک ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرے گا آپ کا سسٹم ڈس بیلنس ہوگا, اس میں نقصان ہوگا, اور یہی ہوگا جو 6 ججز صاحبان نے آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے دے دیا ہے کہ یہ آپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, یہ آپ کی ایکس رے رپورٹ ہے, عمل کرنا ہے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو کر لو, نہیں ہے ویسے چل تو ویسے بھی رہا ہے. اب ادارے بذات خود کچھ نہیں ہوتے, ادارے انسانوں سے بنتے ہیں, لیکن انسانوں کا عمل اداروں کی عزت بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے. اگر کوئی شخص اس جوڈیشری میں جس کے ہم پروٹیکٹرز ہیں بطور وکیل, میں پہلے وکیل تھا اس کے بعد سیاسی کارکن بناؤں, میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ کھڑے ہیں, یہ نسل در نسل سیاست میں ہیں, ان کے والد محترم بھی انہی پارلیمانوں میں رہے, یہ بچے تھے جب والد صاحب کے ساتھ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے, لیکن ہم پہلے اس آئین کے پروٹیکٹر ہیں بطور وکیل, پھر سیاسی کارکن ہیں. لیکن اگر اس جوڈیشری میں جسٹس کارنیلیس بھی رہے ہیں, لیکن یہاں کچھ جسٹس منیر صاحبان اللہ سب کی مغفرت فرمائے وہ بھی رہے ہیں, تو کیا کسی غلط جج کے کسی عمل کی وجہ سے جوڈیشری کو بدنام کیا جائے؟ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر حساس ادارے میں سے لوگوں نے تجاوز کیا ہے تو ہم حساس ادارے کا نہیں, لیکن ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ان اداروں پہ حرف آتا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کا یہ مضبوط سٹینڈ ہے, وہ جیل میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس کو صرف اپنے لیے وزارت عظمیٰ چاہیے. عمران خان آپ سب کے لیے بیٹھا ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی, جس طرح سپریم کورٹ کے ماتھے پہ لکھا ہے, اندر بھی لکھا ہے کہ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ, کہ لوگوں کے بیچ آپ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ, اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کے لیے عمران خان کھڑے ہیں. ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پہ مضبوط فیصلے دیجئے, قوم آپ کو اپنے سر اپنے پلکوں پہ بٹھائے گی. عمران خان صاحب کی پوری تحریک ہی آئین کی بالادستی کے لیے. اور ایک چیز اور بھی محترم چیف جسٹس صاحب سے بصد احترام درخواست ہے, آپ نے شام کو یہاں عدالت لگائی, ہم نے آپ کو ہم نے ستائش کی اور اپریشیٹ کیا کہ جو آپ نے 8 فروری کا الیکشن, اس کے بارے میں آپ نے تاریخی کلمات ادا کیے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, 8 فروری کو الیکشن ہوگی. میری درخواست ہے محترم چیف جسٹس صاحب سے بطور وکیل, بطور سیاسی کارکن, بطور پاکستانی, کہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں, اس کا صاف شفاف ہونا بھی اہم ہے. جو اس الیکشن میں ہوا, میں بصد احترام عرض کروں گا محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ نے جب فرمایا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پتھر پہ لکیریں ہونا چاہیے, الیکشن تو ہو گیا لیکن فری اینڈ فیئر نہیں تھا. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کیونکہ آپ کی ریپوٹیشن ہے کہ آپ مضبوط فیصلے کرتے ہیں اور آپ سٹینڈ لیتے ہیں, تو اب وقت ہے سٹینڈ لینے کا. ہمیں اکثر عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے, وہ کہتے تھے کہ لیڈر سٹینڈ لے کے بنتا ہے, تو زندگی کے ہر شعبے میں میں قاضی فائز صاحب کے سامنے یہ عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سو موٹو نوٹس لیجئے, آپ اس الیکشن پہ سو موٹو نوٹس لیجئے. میں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی درخواست کروں گا, اور میں نے یہ مدعا رکھا ہے, اور آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں میں دوبارہ یہ مدعا رکھوں گا کہ پارٹی 184(3) میں یہاں آئے اور سپریم کورٹ کو درخواست کرے, اور ہم کریں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پہ سو موٹو نوٹس لے کے, اسی طرح جس طرح 2014 میں 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹو فورم بھی ہے اور انکوزیٹورل بھی ہے, تو جس طرح آپ نے آج سے 10 سال پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس نے انویسٹیگیٹ کیا اس الیکشن کو, جہاں بات صرف 4 حلقوں کی تھی, یہاں بات 250 حلقوں کی ہے, اور یہاں بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانی کی ہے, کیونکہ
میری بات آئینی ہوگی، میری بات غیر جذباتی ہے، میری بات بہت سمجھ بوجھ سے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 190 کے تحت، امید ہے آپ کی توجہ اب بھی میرے ساتھ ہوگی ایک منٹ اور، آرٹیکل 190 کے تحت اور آئین کی بنیادی شقوں کے تحت پاکستان کا ہر ادارہ، چاہے وہ سول آرم فورسز ہو، آرم فورسز ہو، حساس ادارہ ہو، سویلین گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ میں اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب سپریم کورٹ نے آزاد شفاف الیکشن کا حکم دیا، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت اس فیصلے کو ایگزاسٹ نہیں ہونے دیا گیا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا؟ جب کمشنر راول پنڈی نے وہ باتیں کی، کیا وہ اپنے آپ سے بول رہا تھا؟ جب لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے، وہ کس قانون کے تحت؟ جب لوگوں کو اغوا کیا گیا، وہ کس قانون کے تحت؟ میری جماعت کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کمپین نہیں کر سکا، مردان کے میرے لیڈر عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، میرے دائیں طرف عامر ڈوگر صاحب ہیں، ان سے پوچھئے کتنے مہینے کمپین کی، آخری ہفتہ ایک نکلے ہوں گے۔ میں ہمیشہ مہینہ ایک کمپین کرتا تھا، صرف 14-15 دن میں نکل سکا اپنے مردان میں۔ میرا سوال ہے کہ ہم تو پھر بھی نکلے، بہت سے لوگ نکل ہی نہیں سکے۔ جو لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، آج بھی خواتین، علی حمزہ صاحبہ جیسی اور ڈاکٹر یاسمین راشد 85 سالہ خاتون، جو فخر ہے ہماری نہ صرف پی ٹی آئی کا بلکہ لاہور اور پورے پاکستان کا، ان جیسے لوگوں کو جب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا، جب ان کے کیمپس ہی نہیں لگنے دیے گئے۔ تحریک انصاف کا آج بھی لاہور میں، پنجاب میں کوئی آفس ورکنگ پراپر نہیں ہے۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، چیف جسٹس صاحب، ہمیں آفس نہیں کھولنے دیا جا رہا، ہم جلسہ نہیں کر سکتے، ہم پیسفل پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس نے آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس لیے درخواست ہے آپ سو موٹو نوٹس لیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن تھا جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اہم ہے۔ اور آخری بات، حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، عامر بھائی ہمیشہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، سیاسی ایشوز پہ ان کی بڑی نظر ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکلے۔ ہم مذاکرات صرف سیاسی فورسز سے کریں گے، یہ کلیئر ہو جائے، آئین کے پیرامیٹر کے اندر، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہے وہ دور ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات صرف اور صرف سیاسی فورس سے جو آئین کے اندر ہے۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات صرف وقت پاس کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے کرانے ہیں، یا آپ نے مذاکرات اس لیے کرنے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل نکلے؟ آخری بات، اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کی رہائی کے لیے بنیادی اور ٹھوس اقدامات لیے جائیں، اور ساتھ ساتھ باقی اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کا روڈ میپ۔ اگر آپ یہ سٹیپس لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو آفر زرداری صاحب کی طرف سے آئی، یا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی، یا اور نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے محترم لیڈران کی طرف سے آئی ہے، وہ صرف آفر نہیں ہے، وہ عمل کے لیے ہے۔ کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے عمل نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ جو مذاکرات کی آفر آپ کر رہے ہیں، کیا حکومت با اختیار ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرانے میں؟ اور اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ماحول تو بنائیں۔ میں صرف ایک سیاسی کارکن یا ایم این اے نہیں، عمران خان کی جماعت کا، تحریک انصاف کا ایک وکیل بھی ہوں ان محترم عدالتوں کا، ہائی کورٹ کے لیول تک۔ کل مجھے اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا گیا، ہم وکلاء بیٹھے رہے۔ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں، معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کو، آخری بات، آپ نے عمران خان صاحب کو ایسے رکھا ہوا ہے اڈیالہ میں جیسے اڈیالہ نہ ہوا گوانٹانامو بے ہو گیا۔ کیا اڈیالہ پہ آئین پاکستان کا عمل درآمد نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں تو آپ کا عمل ثابت کرے گا، آپ کا گفتار ثابت کرے گا کہ آپ کتنا کوئی فیوریبل ماحول بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عامر ڈوگر صاحب ایک 2 منٹ بات آپ بات کوئی آج سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر مبینہ مداخلت ہو رہی ہے، فیصل آباد دھرنا کیس کے بعد اس حوالے سے پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کیوں نہیں کی؟ تو کیا آپ ایز اے لا میکر ایم این اے یا آپ کی پارٹی آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی کی مبینہ مداخلت کے خلاف مداخلت کے متعلق اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی لیجسلیشن میں پہل کرنے کو تیار ہے؟ جتنے معاملات ہیں، پہلے ہی آپ کے پاس آئین میں بہت اختیار ہے، بات عمل کرنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ واک دا ٹاک، جو بات کرتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ آپ جو اچھی بات کرتے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟
آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو آلریڈی موجود قوانین ہیں، اس پہ عمل ہو سکتا ہے، اس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ادارہ جاتی ریفارم کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید قانون سازی کی ضرورت ہے، تو پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے، اور پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ہر وہ قانون سازی کریں گے جس سے معاملات بہتر ہو۔ تھینک یو سر۔ خان صاحب، آپ کیا ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جس میں سیاسی فورسز، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھی ہو، یا صرف سیاسی جماعتیں ہوں؟ سیاسی جماعتیں بیٹھیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی ان سے رابطہ کا کام حکومت کا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور باقی ذیلی ادارے ڈیفنس منسٹری کے تحت آتے ہیں، وہ حکومت کا کام ہے، اپوزیشن کا نہیں۔ علی محمد صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو مذاکرات کی آفر آئی ہے نون لیگ سے، کیا صرف نون لیگ سے مذاکرات ہوں گی یا تمام فورسز؟ میرے خیال میں تمام فورسز کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا صرف نون لیگ سے مذاکرات ہوں گے؟ پیپلز پارٹی بیچ میں سے نہ نکلے، پیپلز پارٹی کھاتی بیچ میں ہے اور بیٹھتی سائڈ پہ ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو 16 مہینے کا آپ نے کیا تھا وہ آپ نے مل کے ہی پاکستان کی تباہی کی ہے، تو ٹھیک کرنے میں بھی اپنا پورا حصہ ڈالیں۔ ایک منٹ آئیے، اٹھائیں 2 سے 4 منٹ۔ جی بتائیے گا۔ جی آؤ جی، بلا لو، آ جائیں۔ چلو میں آ جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ کے اندر 6 ججز نے جو آ جائیں 6 ججز نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے اوپر آج سماعت تھی اور ابھی وقفہ ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مرد مجاہد ججز جنہوں نے ہمت کا، حوصلے کا اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیٹر لکھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ خود اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور صاحب وہ بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ شوباز میں اس کو ایسے کہوں گا، شوباز اس کے ساتھ ملاقات کر کے اور اتنے سیریس معاملے کو جہاں پر آزاد عدلیہ کی بات ہے اس کو حکومت کے پاس بھجوا کے آج سماعت ہوئی، تو ہم سماعت کے اندر موجود تھے، تو قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پر کورٹ کے اندر میں یا کورٹ کے اندر دیگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کی اس معاملے کے اوپر، آزادی کے اوپر کوئی اس طرح کا فیصلہ دے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ جب وہ نہیں انصاف دے گی، اور جہاں پر ججز یہ کہیں گے کہ کوئی مداخلت کی آج تک ہمیں شکایت ہی نہیں ملی، تو آپ کو ملک کے اندر جو فسطائیت جاری ہے کیا وہ بھی نظر نہیں آ رہی؟ جہاں پر آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی دھرنے کیس کے اندر اس وقت کون ملک کو چلا رہا تھا، آپ اس وقت ملک چلانے کی تو بات کر رہے ہیں، تو ابھی بھی کر دیں کہ ابھی کس طرح سے ملک چلایا جا رہا ہے اور کون چلا رہا ہے، پھر آپ ابھی کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، آج کسانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان کا کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے اس کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو بنیادی انسانی حقوق کی پروٹیکشن جو ہے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر پرجمان ہونے پہ آپ کا آ جائیں سر، آ جائیں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہنا ہے؟ آئیں سر، 2 منٹ میں یہ ختم کر کے قاضی صاحب کو میں یہ دوں گا۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ مقدمہ ہے، عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انصاف دیا جائے، انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا جائے، اور اس عدلیہ کی جو تقریب ہو سکتا ہے
hello, 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 hello. Hello, audio check, 1 2 3, audio check, hello, 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 hello.